बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, सलाम अलैकुम। आप तमाम का इस्तकबाल है हमारे प्रोग्राम में। और इससे पहले कि हम हमारे प्रोग्राम का आगाज़ करें, हम हमारे वक्त के इमाम की खिदमत में और तमाम अहले बैत के चाहने वालों की खिदमत में हमारे 10वें इमाम इमाम अली नक्की अलैहिस्सलाम की शहादत की ताज़ियत पेश करना चाहेंगे। व्यूअर्स, हमारे 10वें इमाम की ज़िंदगी का दौर जुल्म, सियासी दबाव और दुश्मनों की साजिशों से भरा हुआ था। लेकिन आपकी ज़िंदगी हमें ये दर्स देती है कि हक़ के लिए अगर आवाज़ उठानी है तो हमें तलवार की नहीं बल्कि अखलाक और यकीन की ज़रूरत है। हमारे आज के एपिसोड में हम कोशिश करेंगे कि हमारे 10वें इमाम इमाम अली नक्की अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी पर नज़र डालें और आपकी ज़िंदगी से दर्स हासिल कर सकें। इस प्रोग्राम में हमारा साथ देने के लिए चैनल इनके स्टूडियो में मौजूद है सिस्टर सैयद अज़मी ज़हरा। आइए सबसे पहले आपका इस्तकबाल करते हैं। सलामुन अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। सिस्टर, चूँकि ये मौका हमारे 10वें इमाम की शहादत का है तो हम सबसे पहले ये चाहेंगे कि हमारे व्यूअर्स के लिए आप हमारे 10वें इमाम का एक मुख्तसर सा तारुफ पेश करें। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेशक इमामत की 10वीं कड़ी हमारे 10वें इमाम इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शहादत की तारीख़ है और वक्त के इमाम की खिदमत में हम पुरसा पेश करते हैं। और इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी को अगर हम देखें तो आपके मुख्तसर तारुफ़ अगर आपकी ज़िंदगी का पेश करूं तो वालिदैन के एतबार से यकीनन नाज़रीन जानते हैं कि आपके बाबा भी मासूम थे, यानी इमाम मोहम्मद तक़ी अलैहिस्सलाम आपके वालिद ग्रामी हैं और आपकी वालिदा ग्रामी बीबी समाना थी। और बीबी समाना वो ख़ातून हैं कि जिनके हवाले से ये पाया जाता है कि बहुत ज़्यादा मुत्तक़ी, बहुत परहेज़गार और बहुत नेकूकारों में आपका शुमार किया जाता है। और आपके हवाले से ख़ुद इमाम ने कुछ जुमले बयान किए हैं जिसे मैं आपके खिदमत में अर्ज़ करती चलूँ। इमाम बयान फरमाते हैं कि मेरी वालिदा मेरे हक़ से आशना और अहले बहिश्त में से हैं। यानी आपने अपने इन अल्फाज के ज़रिए से बिल्कुल वाज़ेह कर दिया कि इमाम की वालिदा ग्रामी का मकाम क्या है, यानी वो अहले बहिश्त में से हैं, बहिश्त में से हैं, जन्नत में रहने वाली हैं। यकीनन अल्लाह ने वो मकाम उन्हें दिया है और हक़ से आशना थी, वो जानती थी कि उनके बेटे किस मकाम व मंजिलत के हामिल करार पाए हैं, परवरदिगार आलम ने उनके बेटे को क्या मकाम व मंजिलत अता की है। फिर आप बयान फरमाते हैं कि मेरी वालिदा मेरे हक़ से आशना और अहले बहिश्त में से हैं, शैतान उनके पास नहीं आ सकता था और दुश्मन का मक्र उन तक नहीं पहुंचता था। दुश्मन कितने ही हीले, कितने ही मक्र क्यों ना आजमाए, लेकिन उसका असर बीबी पर नहीं होता था। यानी आप इल्म की उस बुलंदी पर थीं, तक़वे की उस बुलंदी पर थीं और खुदा उनका मुहाफ़िज़ व निगहबान है। वो सिद्दीक़ीन और स्वालिहीन माओं के ज़िम्न में आती हैं। तो लिहाजा ये आपने एक बेटा ख़ुद अपनी वालिदा के एतबार से अगर ये बातें कहे, यहाँ पर जो जुमले जिस तरह से आपने तारीफ़ बयान की है तो ये बात बिल्कुल वाज़ेह नज़र आती है कि बीबी समाना का मकाम कितना बुलंद था और जिनके ज़रिए से इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो है परवरिश पाई है, तरबियत पाई है और ज़माने को एक मासूम इमाम इस तरह से अता किया कि जिनके ज़रिए से ज़माना फैज़ हासिल करता रहा। जी बिल्कुल जी। सिस्टर, अगर हम बात करें हमारे 10वें इमाम को अगर इमामत किन हालात में मिली या आपकी इमामत का दौर किस तरह का था, तो इन बातों पे ज़्यादा चर्चा नहीं होती है, ज़्यादा बात नहीं होती है। तो हम चाहेंगे कि आप हमारे व्यूवर्स को ये बताएं कि वो कौन से हालात थे जिनमें आपको इमामत मिली और वो दौर किस तरह का था। इमामत के हवाले से जब तारीख़ में हम निगाह डालते हैं तो नज़र आता है कि हमारे 9वें इमाम की शहादत के बाद इमाम 10वें इमाम ने इमामत की बागडोर जो है संभाली है। यानी किस तरह से आप तक इमामत मिली, वो हालात क्या थे, उस हवाले से कुछ बात ज़िक्र करना चाहूँगी। इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद बुज़ुर्गवार की शहादत के बाद जो है इमामत का मनसब संभाला और 8 साल की उम्र उस वक्त आपकी थी। अच्छा। यानी उम्र बहुत ज़्यादा नहीं थी, 8 साल की। अगर टोटल मुद्दत हयात ही हम देखें हमारे 10वें इमाम की तो 42 साल फ़कत इस दुनिया में आप रहे, 42 साल की उम्र में 42 ईयर्स आपकी मुद्दत हयात थी। यानी कुल जो ज़िंदगी थी, टोटल ज़िंदगी आपकी, तो वो 42 ईयर्स थी और 8 साल की उम्र में जो है आप इमामत के ओहदे पर जो है फ़ायज़ हुए थे और आपकी इमामत की जो मुद्दत थी वो 33 ईयर्स तक के रही है। 33 साल इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम की इमामत की मुद्दत रही है। और ये हम देखें कि अलग अलग इमामों ने जैसे अलग अलग दौर रहा, अलग अलग ज़ालिमों का दौर इमामों ने देखा है और सख्तियाँ उन पर की जाती रही हैं। इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम वो इमाम हैं कि जिन्होंने 6 ज़ालिम जो है हुक्मरानों का दौर देखा है।
بنی عباس کے بالکل بنی عباس کے 6 ایسے خلفاء تھے جن کا دور ہمارے 10ویں امام نے دیکھا ہے اور جن کی طرف سے سختیاں امام پر کی جاتی رہیں، اور خاص کر 2 نام جو ظاہر زیادہ ہوتے ہیں وہ ہیں متوکل اور معتز۔ یہ دونوں بنی عباس کے وہ خلیفہ تھے کہ جنہوں نے بہت زیادہ سختی کی ہے امام پر بھی اور اہل بیت کے چاہنے والوں پر بھی، جو دوستداران اہل بیت تھے، اہل بیت کے چاہنے والے تھے، اہل بیت سے محبت کرنے والے تھے، تو ان پر بھی بہت زیادہ ظلم و زیادتی بنی عباس کی طرف سے کی جاتی رہی ہے، امام پر بھی کی گئی ہے اور پھر اس طرح سے چاہنے والوں پر بھی کی جاتی رہی۔ یہاں تک کہ روایت میں موجود ہے کہ متوکل کی جو حکومت تھی وہ تقریباً 14 برس کچھ ماہ کی تھی، یعنی آپ تصور کریں 14 سال تک کے یہ ظلم و زیادتی جو ہے امام نے دیکھی ہے، اور 14 سال تک کی مطلب مزید اس طرح سے علویوں پر سختیاں کی جاتی رہی ہیں۔ اور متوکل کا جو ظلم تھا وہ کہیں چھپا ہوا نہیں ہے، یہ ایسا ملعون شخص تھا کہ جس نے اسی کے بارے میں پایا جاتا ہے کہ اس نے ہی اپنے دور میں یہ حکم دیا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کی قبر مبارک پر جو ہے حل چلا دیا جائے تاکہ نشان جو ہے مٹ جائے اور نشان باقی نہ رہے، کسی کو قبر امام حسین کا پتہ نہ چلے۔ اور یہ کوشش کافی دور میں کی جاتی رہی ہے ظالموں کے ذریعے سے، وہ دور ختم ہوا اور بنی عباس کے بعد بھی، آج کے دور میں بھی، اور کئی دور میں ایسے ظالم گزرے ہیں، لیکن تاریخ بھی اس بات کی گواہ ہے کہ وہ مٹ گئے جو امام حسین علیہ السلام یا اہل بیت اطہار کے نام کو، ان کے ذکر کو مٹانا چاہتے تھے۔ یہ نام حسین باقی ہے، نام اہل بیت باقی ہے، اور یہ ذکر آج تک باقی ہے اور رہتی دنیا تک باقی رہے گا، کیونکہ اس ذکر کو اللہ نے برکت عنایت فرمائی ہے، اور ظالم جو ہے وہ ہر دور میں ذلت و خواری ہی اس کے مقدر میں آئی ہے۔ اس ملعون نے، یعنی جو متوکل تھا، اس کی جو دشمنی تھی، اس بات سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ ایسا ظالم بدبخت تھا کہ یہ کہتا تھا کہ مجھے اس بات کا بہت افسوس ہے کہ میں حسین کے دور میں کیوں نہیں تھا، یعنی میں خود بھی حسین کے قتل میں شامل ہوتا تو یہ میرے لیے بہت بڑی خوش نصیبی ہوتی، یعنی اس طرح کی اس کی سوچ تھی کہ اس طرح سے اس کی دل میں جو ہے بغض اہل بیت کے لیے موجود تھا۔ بالکل، اور اس کی ایک دلیل بھی میں دیتی چلوں کہ دیکھیں امام کے دور میں کتنی سختیاں تھیں، اور جو امام کے چاہنے والے تھے ان پر سختیاں کی جاتی تھی۔ ایک امام کے چاہنے والے تھے، ان کا نام ملتا ہے تاریخ میں ابن سکید، یا ان کا ابن سکیب بھی بعض روایتوں میں ذکر کیا گیا ہے۔ یہ شیعہ تھے اور بہترین ادیب تھے، بہترین شاعر تھے، اہل بیت سے بہت محبت کرتے تھے، اور یہ بطور معلم جو ہے متوکل کے بچوں کو پڑھاتے تھے، ایک ٹیچر کی طرح متوکل کے 2 بیٹوں کو تعلیم دیا کرتے تھے۔ ایک دن متوکل نے ان سے پوچھا، ابن سکیب سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ تمہارے نزدیک میرے دونوں بیٹے زیادہ محبوب ہیں یا علی کے بیٹے حسن و حسین زیادہ محبوب ہیں؟ یعنی کوئی مقابلہ ہی نہ تھا، کہاں پر یہاں ایک نجاست جو کہ ہر طرح کی آلودگی اور برائیاں، اور کہاں طہارت کا پیکر، کہاں نورانی شخصیتیں، یعنی کوئی مقابلہ ہی نہیں تھا۔ لیکن اس کے باوجود بھی اس ملعون نے یہ سوال کیا۔ یہاں پر ان کا جواب تھا، جو اہل بیت سے محبت کرنے والے تھے، یہ معلم، یہ ادیب، یہ شاعر، اہل بیت کے چاہنے والے، ان کا جواب جو تھا کہ جس جواب کی وجہ سے انہیں قتل بھی کیا گیا، انہیں شہید کر دیا گیا، ان کا جواب تھا ابن سکیب کا، بے جھجک ہو کر کے، بغیر ڈرے، بے خوف ہو کر کے، نڈر طریقے سے انہوں نے یہ جواب دیا کہ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے غلام قمبر تیرے دونوں بیٹوں سے کہیں زیادہ میرے لیے محبوب ہیں، میرے لیے وہ زیادہ قریب ہیں، اور تیرے بیٹے اور کہاں نورانی شخصیتیں، کوئی کمپیریزن ہی نہیں، بالکل نہ تھا۔ تو اہل بیت کے چاہنے والوں کو پروردگار عالم نے وہ قوت قلب عنایت کی ہے کہ جس کی بنا پر وہ ظالم سے مقابلہ کرتے ہیں، حق بولنا جانتے ہیں۔ آج بھی اس دور میں بھی ہم دیکھیں خواہر کہ بہت سے ایسے معاملات اکثر و بیشتر ہمیں سننے میں آتے ہیں کہ جہاں پر مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، زیادتیاں ہو رہی ہیں دوسرے ممالک میں یا کہیں اور پر، لیکن جب ان کی طرف سے بولنے کے لیے جو آوازیں اٹھتی ہیں تو ہم جب جا کر کے تلاش کرتے ہیں یہ کون ہے، تو سمجھ میں آتا ہے کہ اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، جو کہ شیعان حیدر کرار ہیں، کہ جو حق کی طرف ہوتے ہوئے حق کی طرف آ کر کے حق کے لیے آواز اٹھاتے ہیں، ظالم سے بے خوف ہو کر کے جواب دیتے ہیں۔ اور دنیا نے تو اس کا ایک بولتے نا ایک اوپن منظر دیکھا ہے، جب غازہ کو پوری دنیا نے چھوڑ دیا تو ایران نے کس طرح غازہ کا کس طرح سے ساتھ دیا ہے، تو بالکل یہ واضح ہے، یعنی ہمارے نزدیک یہ چیز سر فہرست ہے جو اہل بیت
کی تعلیمات ہمیں سکھاتی ہے کہ انسانیت کے لیے ہمیشہ انسان جو ہے سٹینڈ لے، انسانیت کی بقا کے لیے کوشش کرے، یہ نہ دیکھے جس پر ظلم ہو رہا ہے وہ ہمارا ہم مذہب ہے، ہمارے فرقے کا ہے یا نہیں، ضرورت یہ ہے کہ اگر ہماری نگاہوں کے سامنے، حتیٰ کہ نگاہوں کے سامنے ظلم نہ بھی ہو، ہم جس طرح سے احتجاج کر سکتے ہیں ضروری ہے کہ احتجاج کیا جائے۔ تو یہاں پر جب انہوں نے اس طرح سے جواب دیا تو یہی متوکل ملعون نے غصے میں آ کر کے حکم دیا اور انہیں قتل کر دیا گیا، پہلے قید میں ڈالا جاتا ہے اور پھر انہیں شہید کر دیا گیا۔ یعنی یہ 10ویں امام کے دور میں آپ کے چاہنے والوں کے لیے ہم دیکھیں کہ اس طرح سے سختیاں تھیں اور امام ایسے سخت دور میں آپ زندگی بسر کر رہے تھے۔ جی سسٹر، اگر ہم نظر ڈالیں ہمارے 10ویں امام کی زندگی پر تو تاریخ میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ آپ اپنی زندگی مدینہ میں بسر کر رہے تھے، پھر ایسا کیا ہوا کہ امام کو مدینہ چھوڑ کر سامرا جانا پڑا؟ جی یہ بالکل واضح ہے کہ امام کی ولادت مدینہ میں ہوئی، آپ کی زندگی وہاں گزر رہی تھی، پھر یہ کیسے ممکن ہوا کہ امام مدینہ سے سامرا آتے ہیں؟ اور اس کے پیچھے جو تاریخ میں درج ہے وہ یہ ہمیں ملتا ہے کہ مدینے میں امام جب موجود تھے وہاں پر بھی امام بہت فعال تھے، ایکٹیو تھے، لوگوں کے لیے بہت محنتیں کرتے، لوگوں کو اس طرح سے ہدایت کرتے، اور یعنی یہ نہ تھا معاملہ کہ امام کسی بھی دور میں چاہے مطلب حالات اپنے طرف فیور میں ہو یا مخالف ہی کیوں نہ ہو، لیکن امام ہر دور میں ہدایت کے کام کو انجام دیتے رہے ہیں۔ مدینے میں جب آپ موجود تھے تب بھی آپ نے اس طرح سے ہدایت کا کام جو ہے جاری رکھا ہے، وہاں پر آپ اس طرح ایکٹیو رہے کہ کئی عوامی مرکز بھی آپ نے وہاں پر بنائے، اور جب اس طرح سے امام لوگوں کے لیے کام کر رہے تھے، ان کی فلاح کے لیے کام کر رہے ہیں، تو لوگوں کے دل امام کی طرف مائل ہوتے تھے، امام کی طرف جھکاؤ زیادہ تھا، کچھ لوگوں کی آنکھوں میں چوب بھی رہا ہوگا۔ اب ایسے جاسوس جو ان ظالموں کے جاسوس تھے وہ بھی مدینہ میں کچھ موجود تھے، یہ خبریں مدینہ سے وہاں پر روانہ کی جاتی تھیں کہ اس طرح سے مدینے میں امام کی جو ہے محبت لوگوں کے دل میں اور زیادہ ہوتی چلی جا رہی ہے، لوگوں کا جھکاؤ بہت زیادہ امام کی طرف ہے۔ اب اس نے یہی سوچا کہ لوگوں کا جھکاؤ امام کی طرف نہ ہونے پائے، اس لیے بہتر ہے کہ امام کو وہاں سے ہٹا لیا جائے۔ کچھ ایسا ہی ہم دور دیکھیں 8ویں امام امام علی رضا علیہ السلام کے دور میں رہا ہے کہ امام کو کس طرح سے ولی عہدی کے ماتحت بلایا جاتا ہے اور آپ کو مدینے سے دور کر دیا گیا۔ یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ امام کو کہ جب یہاں پر محبت لوگوں کے دلوں میں اور زیادہ بڑھنے لگی، لوگوں کا جھکاؤ ہے اور جاسوسوں کے ذریعے خبر جو ہے پہنچتی ہے ان خلفاء تک کے، بنو عباس کے، تو ان لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ امام کو وہاں سے یہاں پر بلایا جائے۔ یہ تو حسب دستور رہا ہے کہ اگر ہم ہمارے اماموں کی زندگی پر نظر ڈالیں تو کافی بار یہی ہوتا ہے کہ جب ظالم یہ دیکھتا تھا کہ لوگوں کا جھکاؤ بڑھ رہا ہے امام کی طرف تو امام کو وہاں سے ہٹا دیا جاتا تھا۔ الگ الگ حربے استعمال جو ہے کیے جاتے رہے ہیں اماموں کے لیے، تو یہاں پر بھی امام کو جو ہے مدینہ سے دور کرنے کے لیے، لوگوں سے دور کرنے کے لیے مدینہ سے سامرا بلایا گیا ہے۔ اب امام کیوں آئے یہ بھی اکثر لوگوں کے ذہن میں سوال آتا ہے کہ امام انکار کر سکتے تھے، لیکن ہمیں جواب امام رضا علیہ السلام کے طرز عمل سے بھی مل رہا ہے کہ امام اس لیے چلے ہیں کیونکہ اس وقت یہی ڈیمانڈ تھی جو وقت کی، اور وہی بہتر تھا، ورنہ اگر امام یہ قدم نہ اٹھاتے، سامرا نہ آتے، تو مختلف قسم کے حالات جو ہے سامنے آتے، تو ان سے لوگوں کو بھی بچانے کے لیے، کشمکش کے شکار بھی لوگ نہ ہوں، تو اس کے لیے بہتر تھا کہ امام جو ہے سامرا تشریف لائے۔ لیکن امام نے اس بات کو واضح کر دیا، اور امام کا یہ جملہ جو کئی کتابوں میں موجود بھی ہے، بہار الانوار وغیرہ میں بھی، کہ امام یہ فرماتے ہیں، امام علی نقی علیہ السلام، کہ مجھے زبردستی جو ہے بلایا گیا ہے سامرا، یعنی میں اپنی خوشی سے روانہ نہیں ہو رہا ہوں، مجھے یہاں پر زبردستی جو ہے بلایا جا رہا ہے۔ اچھا، امام کو وہاں پر بلایا گیا، لیکن اب کیا وہاں پہنچنے کے بعد جس طرح سے امام پر نگاہ رکھی جا رہی تھی اور جس طرح سے ہر وقت نظر بندی کا کچھ عالم تھا اور پریشانیاں تھیں، سختیاں کی جا رہی، تو کیا امام وہاں پر خاموش ہو جاتے؟ نہیں، اس دور میں بھی امام نے جو ہے خاموشی نہیں اپنائی ہے، بلکہ آپ وہاں پر بھی فعال نظر آتے ہیں، وہاں پر بھی آپ نے ہدایت کا کام جو ہے جاری رکھا ہے، اور ان سختیوں کے باوجود بھی لوگوں کی ہدایت آپ نے کی ہے۔ سسٹر، جس طرح آپ نے کہا ہے کہ اتنی سختیوں کے بعد بھی سامرا میں بھی امام نے پوری کوشش کی ہے لوگوں کی تربیت کرنے کی، تو یہ کوشش امام نے کس طرح کی، اتنی سختیوں میں کس طرح لوگوں کی تربیت کی؟ اور ساتھ ہی اگر بات کریں امام کی شہادت کی، تو امام علیہ السلام کی، ہمارے 10ویں امام کی، امام علی نقی علیہ السلام کی شہادت کن حالات میں ہوئی؟ بالکل یہ تاریخ میں موجود ہے کہ امام کے سامرا آنے کے بعد بھی امام وہاں پر بھی ایکٹیو رہے، بہت سختیاں تھیں، آپ پر نگاہیں رکھی جاتی، لیکن اس کے باوجود بھی ہم دیکھیں کہ امام نے کس طرح سے اپنے شاگردوں کی تربیت کی ہے۔ یہاں تک کہ روایت میں ملتا ہے کہ تقریباً 185
جو ہے شاگرد جو ہیں آپ کے در سے انہوں نے فیض حاصل کیا، یعنی آپ سے انہوں نے تربیت لی ہے، علم حاصل کیا ہے اور لوگوں تک کے پہنچایا ہے، جس میں ایک ہستی کا میں نام لینا چاہوں گی جو بہت مشہور معروف ہے، شاہ عبدالعظیم حسنی۔ شاہ عبدالعظیم حسنی جن کی مزار بھی ایران میں موجود ہے، اور ان کے روضے کی زیارت کا ثواب بہت زیادہ جو ہے بیان کیا جاتا ہے، بہت اجر و ثواب ہے ان کے روضے کی زیارت کرنا۔ تو لہٰذا شاہ عبدالعظیم حسنی بھی انہی افراد میں سے تھے کہ جنہوں نے امام سے تربیت حاصل کی ہے اور پھر لوگوں تک کے مزید پیغام پہنچائے ہیں۔ اسی طرح سے اور بھی کئی افراد کا ذکر کیا جاتا ہے، میں نے جو ابن سکیت کا ذکر کیا ہے یہ بھی انہی افراد میں سے تھے جنہوں نے امام سے تربیت حاصل کی ہے، جو یہ بہترین ادیب تھے، بہترین شاعر تھے، علم میں مہارت رکھتے تھے، معلم تھے، انہوں نے امام سے ہی فیض حاصل کیا ہے۔ لیکن ہم اس مقام پر تصور کریں، حالات اتنے سخت ہونے کے باوجود بھی امام چاہتے ہیں لوگوں تک ہدایت پہنچے، لوگ علم حاصل کریں، لوگوں تک کے علم پہنچے، حق لوگوں تک کے پہنچے۔ آج اس دور میں یہاں سے کیا پیغام ہمارے لیے یہ نہیں ہے کہ اتنی آسانیاں ہونے کے باوجود بھی اگر ہم ہدایت سے دور ہیں تو یہ ہمارے لیے واقعاً ایک سوال ہے کہ جو امام جن سے محبت کا ہم دعویٰ کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں 12 امام پر ہمارا عقیدہ ہے، ہم چاہدہ معصومین سے بہت محبت کرتے ہیں، محمد آل محمد کے لیے ہماری جان بھی حاضر ہے، لیکن انہی کی تعلیمات پر عمل کرنے کے لیے بعض دفعہ ہم اپنے قدم کو پیچھے ہٹاتے ہیں، ہدایت کی طرف بڑھنے کے لیے اس وقت سوچتے ہیں جب دنیا کے کاموں سے وقت کچھ بچ جائے گا تو ٹھیک ہے ان کی تعلیمات پر بھی ہم توجہ دے لیں گے۔ لیکن ہم غور کریں کتنی سختیوں کے ساتھ ان شخصیتوں نے یہ تمام چیزوں کو، یہ پیغامات کو ہم تک کے پہنچایا ہے، تو ہمارا فریضہ یہ ہے کہ اپنی زندگی میں اپنے معصومین کی تعلیمات کو سب سے اول رکھیں۔ ان کی تعلیمات کے تحت جب زندگی کو ہم ڈھالنا شروع کرتے ہیں تب واقعاً ہم زندگی میں چینج آتا ہے، بے شک، اور اصل مقصد جو ہے زندگی کا اسے ہم پورا کر سکیں گے۔ آخر میں یہی کہنا چاہوں گی کہ دیکھیں امام اتنی سختیوں میں تھے، ظالم اپنی جو ہے شکنجے کس رہا تھا، اور اس کے باوجود امام کی کوششیں جاری رہیں۔ اب اس نے یہ فیصلہ کیا اور یہ جانا کہ اب اگر اس طرح سے امام کو زندہ رہنے دیا گیا تو مزید اور بھی امام کی طرف لوگ یہاں پر بھی متوجہ نہ ہو جائیں، اتنی سختیوں، اتنی نظر بندی کے باوجود بھی، تب بھی اسے خوف تھا، ظالم کو یہ ڈر تھا، اور اسی کے لیے اس نے یہ منصوبہ بنایا کہ امام کو زہر دیا، اور جب امام کو زہر ملتا ہے اسی زہر کی شدت سے امام اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں اور آپ سفر خلد اختیار کرتے ہیں۔ اور جو تاریخ آپ کی شہادت کی بیان کی جاتی ہے وہ ہے 3 رجب سن 254 ہجری۔ 3 رجب 254 ہجری 42 سال کی عمر میں امام اس دنیا سے رخصت ہوئے، اور آپ کو جو زہر دیا گیا اس کی وجہ سے آپ کی شہادت واقع ہوئی، اور آپ سامرہ میں اپنے ہی گھر میں جو ہے سپرد خاک کیے گئے ہیں۔ یعنی بڑے سخت حالات میں امام کی زندگی گزری، 42 سال کی عمر آج ہم بہت معمولی عمر مانتے ہیں، بالکل ہم ینگ کہتے ہیں، ویری ینگ کہتے ہیں، اور 42 سال کی عمر میں امام نے کس قدر کام کو انجام دیا۔ مدینے میں بھی آپ کاموں کو انجام دے رہے ہیں، یہاں پر آنے کے بعد سختیوں کے بیچ بھی آپ ہدایت کا کام جاری رکھ رہے ہیں، لوگوں کو خدا کی طرف لا رہے ہیں، اور یہاں تک کہ اسی ضمن میں آپ کی شہادت بھی واقع ہوتی ہے۔ تو یہ پیغام رہتی دنیا تک کے لیے، تمام اہل بیت کے چاہنے والوں کے لیے، امام کے چاہنے والوں کے لیے ہونا چاہیے کہ جو امام سے محبت کرتے ہیں، یہ ممکن نہیں ہے کہ محبت کا دعویٰ زبانی ہو، عمل سے جب ہم اپنے آپ کو آراستہ کرتے ہیں تب حقیقی معنوں میں اس محبت کو ہم نے ثابت کیا ہے۔ جی بالکل ٹھیک کہا آپ نے۔ ویورز آپ سے بھی آخر میں بس یہی کہنا چاہیں گے کہ آج ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے 10ویں امام نے کن حالات میں ظلم و ستم کے باوجود بھی ہر ممکن کوشش کی لوگوں کی تربیت کرنے کی، علم پھیلانے کی۔ آپ وہ چراغ ہدایت تھے جنہیں بہت بجھانے کی کوشش کی گئی، لیکن پھر بھی آپ نے لوگوں میں روشنی بانٹنے کی کوشش کی۔ آج ہمارے پاس کیا ایکسکیوز ہے کہ ہم علم حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتے، یا پھر ہم اس چیز کو بہت ہی ہلکا سمجھتے ہیں؟ آج کے دن ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ علم حاصل کر سکیں اور اپنے آپ میں ایک چینج لا سکیں اور ظلم کے خلاف آواز اٹھا سکیں۔ اسی امید کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت، پر بنے رہیے چینل ون کے ساتھ، پیغام انسانیت۔ شکریہ۔